नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज के व्लॉग में मैं चाहता तो था कि वो जो पेंडिंग एक व्लॉग है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन इख्तियार किसी और के पास ही था। अपने वज़ीर आज़म के जब वो वज़ीर आज़म थे उसके बारे में उन्होंने कैफियत बयान की। ये कैफियत तो तकरीबन सभी लोग जो अलहदा हुए फिर अपने औरतों से तो वो यही कुछ कहते चले आए हैं। तो उस पर मैं इजहार ख्याल करना चाहता था, लेकिन अब ये ज़िमनी इलेक्शन की बात आ गई थी जिसमें कि इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला लेते हुए कि जब उन्हें वज़ारत हुकूमत से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ पास किया गया, तो उन दिनों में उन्होंने अपने MNAs को जो थे कौमी असम्बली के अरकान उनके रिज़ाइन सबमिट कर दिए थे। तो उसे फिर नई जो हुकूमत लाई गई जिसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकी लाए हैं, और आदमी चीफ ने जो कि अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, इमरान खान साहब को लिखी है कि वो न्यूट्रल तो नहीं है, वो लाए हैं, उन्हें हटाने में उनका बहुत किरदार है। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को जब उन्हें हटाए जाने की मूवमेंट शुरू हो रही थी तो उससे कुछ माह पहले ही उन्होंने तड़ी कराना शुरू कर दी थी, पंजाबी में लफ्ज़ करते हैं कि धमकी देना शुरू कर दी थी, और ये भी लॉजिक इख्तियार की थी कि ये सोशल मीडिया का दौर है जो मैं ज़्यादा खतरनाक। असल में इमरान खान साहब अब वाकई वैसे ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने के लिए जो जहद कर रहे हैं और हो भी रहे हैं किसी हद तक बड़ी वो। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी कही जाना चाहिए कि पंजाब KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमतें हैं जिससे उन्हें बहुत लड़ाई लड़ने में आसानी पेश आ रही है। तो उन्होंने ये तो बात सीधी सीधी है कि उन्होंने मौक़िफ़ जो अख्तियार किया इमरान खान साहब ने वो ये कि ये एक फाउल तरीके से उन्हें हटाया गया है, इसलिए वो नए इलेक्शन के का मुतालबा करते हैं और उसके लिए उन्होंने रिज़ाइन भी किया। तो उसको कैटेगरिकली यानी वो सारे एक्सेप्ट किए जाने चाहिए थे और हर जगह पर इलेक्शन होता, क्योंकि लेकिन वो ऐसा तो नहीं किया जा रहा। तो उनको कुछ ग्रुप्स बनाकर फिर उन्होंने पहले ग्रुप जो था वो इलेक्शन का वो किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PDM की हुकूमत के हाथ में खेल रहा है। कल नाज़रीन इकराम वो इलेक्शन हुए तो 8 में से 6 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो इमरान खान साहब ने, यानी वो सीटें तो 8 ही थी उनकी। यानी इसमें अगर कहा जाए कि 2 उन्होंने अपनी सीटें जीती हुई लूज़ की, कि अगर वो रिज़ाइन ना करते और उनके रिज़ाइन एक्सेप्ट ना होते तो उन्हें, लेकिन फिर भी ये बात तो साबित हुई कि इमरान खान साहब मकबूल लीडर हैं और उनकी पार्टी में तो खैर उन्होंने पार्टी में तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, सिवाय मुल्तान की 157 MA की जो सीट है उस पर मुल्तान के बड़े जागीरदार जो कि पीपल्स पार्टी में भी वज़ीर ख़जाना रहे और ज़ियाउल हक़ के जो वालिद गिरामी पंजाब के गवर्नर रहे, हमेशा वो हुकूमतों में रहते हैं, चले आए हैं। तो वो अब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के।
تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوایا. اصل میں خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ MNA ہیں، اور یہ جو سیٹ 157 جو ہے یہ ان کے بیٹے زین نے خالی کی تھی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. شاید یقیناً وہ اس لیے کہ قومی اسمبلی کے لیے تو ان کو ان کے سامنے فیوچر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے ریزائن پیش کر دیا تھا، تو اس ریزگنیشن کے دوران ہی انہوں نے پھر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ون کیا تھا. یعنی خود شاہ محمود قریشی MNA تھے جو کہ اب ریزائن کیا ہوا ہے، اور ان کا بیٹا زین جو تھا وہ بھی MNA تھا. پھر وہ سیٹ چھوڑ کر MPA منتخب ہو گیا. تو یہ جو سیٹ خالی ہوئی تو شاہ محمود قریشی نے یہ اپنے خاندان کی سیاسی وراثت سمجھتے ہوئے اس پر اپنی بیٹی کو جو کراچی میں بیاہی ہوئی ہیں انہیں وہاں سے بلا کر بہنو بانو قریشی کو ٹکٹ دلوایا، جو کہ عمران خان صاحب کے اس موقف کے خلاف تھا، جو کہ بہت شاندار ڈیموکریٹک موقف تھا، جو کہ عمران خان صاحب کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا. کہ عمران خان صاحب مریم نواز پر اور بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ خاندانی سیاسی وراثت نہیں چلنی چاہیے، لیکن یہاں پر وہ پھر اپنی ہی پارٹی کے وائس چیئرمین کے ہاتھ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ وہ یرغمال ہو گئے اور انہوں نے اپنا بٹرے کیا. یوں ٹرک تو ہم اسے نہیں کریں گے، یہ تو بہت بٹریل تھا ایک موقف کا، ایک پرنسپل کا، جس کا کہ جواب عمران خان صاحب کو اپنی تمام پولیٹیکل لائف میں دیتا رہنا پڑے گا. بلکہ ہسٹورین بھی اسے معاف نہیں کریں گے، اسے بتائیں گے کہ جب کہ پاکستان کو ایسے ہی ایک موقف کی ضرورت تھی اور جسے بڑی پذیرائی بھی مل رہی، تو ہم یہ کہیں گے کہ چلیں عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اصل میں بات یہ کہ عمران خان صاحب ابھی تک ایک درمیان میں موجود ہیں. جیسا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ غریب آدمی کا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، یعنی سیاست میں ایلیٹ کلاس ہی حصہ لے، اور ایک تبدیلی کا علم بردار آدمی کے اس میں انالیسز میں اور اس کے ویژن میں یہ بات بھی موجود نہ ہو کہ تبدیلی تو ضرورت ہوتی ہے غریبوں کی، اور تبدیلی لانے کے عمل کا جو نام ہے وہ سیاست ہی تو ہے، اسی کے ذریعے تو آتے ہیں. یعنی غریبوں کو تو پالیٹکس میں لانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب غریبوں کو پالیٹکس میں لانے کے خلاف ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک حالات کا جبر ہے کہ ان میں کلیئرٹی لا رہا ہے، تو وہ بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. چلیں ہم اسے بھی ایک ارتقائی منزل سمجھتے ہیں. تو لیکن یہ بات تو اب پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سینئر وائس چیئرمین، یہ تو بات شاہ محمود قریشی کو بھی بتانی چاہیے تھی. انہیں اتنا گریڈی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو وہاں پر پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑواتے ہیں. میں یہ اپنے پورے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ اور انالیسس کے ساتھ، ٹھوس انالیسس کے ساتھ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ٹھوس حکم ہے کہ عمران خان صاحب جو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تبدیلی لانے میں اس لیے ناکام رہا کہ میں نے الیکٹیبل پر انحصار کیا. یعنی وہ ایجنسیوں نے جو الیکٹیبل دیے تو الیکٹیبل تو تبدیلی نہیں لایا کرتے، تو یہ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا شروع کی ابتدا میں کہ یہ میری بھاری غلطی تھی کہ میں الیکٹیبل کو لایا. تو بھئی پھر آپ نے الیکٹیبل کے حوالے سے یقیناً آپ نے بہت بھاری غلطی کی، اور ناکامی کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ گماشتہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو تبدیلی کے مخالف ہوتی ہے، وہ تو تبدیلی کو روکا کرتی ہے. چنانچہ انہوں نے روک دیا کہ عمران خان صاحب جو کہ کرپشن کے خلاف آئے تھے، اور انہیں بہت سی انٹرنیشنل فورسز بھی جو کرپشن کے خلاف ہیں
جو یہ سمجھتی ہیں کہ سرمایہ نظام جو ہے وہ اس میں اللیگل کرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پاکستان میں لیگل کرپشن کو ختم کرنے کی جس کا حجم جو ہے وہ لیگل کرپشن سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ اداروں کی رٹ کو ختم کر رہا ہے، تو اس کے لیے ان عالمی فورسز کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اللیگل کرپشن کو روکا جائے۔ تو لیکن یہ اللیگل کرپشن صرف سیاستدانوں تک تو موجود نہیں، سیاستدان تو ایک بہت چھوٹا سا سیکٹر ہے، اس میں تو باقاعدہ ایک کلاس ہے، اوپر کا طبقہ ہے جس میں بزنس مین بھی ہوتے ہیں، اور وہ بزنس مین جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک یعنی عمران خان صاحب کو تو ایک باقاعدہ ایک بڑا مضبوط ایک سسٹم دینا چاہیے تھا، لیکن وہ سسٹم نہیں دے سکے، اور سسٹم نہ دینے کی وجہ کو بھی تسلیم کی تبدیلی اس لیے نہیں لا سکا کہ الیکٹیبلز موجود تھے۔ تو اب یہ اس حوالے سے تو عمران خان صاحب کو ورکرز کا الیکٹیبل بنانے کا نظام بنانا چاہیے۔ اب یہ ایک بات ان کے بیانیے کے حوالے سے پاکستان میں بڑی یہ پاپولر ہو رہی تھی کہ میں خاندانی وراثت کا خاتمہ کروں گا، تو اس کے لیے اب یہ ملتان کا یہ جو آ گیا تھا جہاں پر مہرو بانو قریشی صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کا، تو خود یہ سینس، یہ پولیٹیکل وزڈم تو شاہ محمود قریشی کے پاس بھی ہونی چاہیے تھی، وہ سینئر وائس چیئرمین ہے، اتنا غریبی ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ایک احمقانہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو کراچی سے بلوا کر ان کو الیکشن کروا دیا، جبکہ ملتان میں ایک چھوٹی سی بغاوت بھی ہوئی ورکر میں کہ ایک ورکر جو ہے وہ اور کچھ اور ورکر وہ بغاوت کر گئے اس بات سے کہ عمران خان کی بیانیے کے خلاف ہے، تو انہوں نے کاغذات بھی داخل کروائے، اگرچہ وہ کمپلین نہیں بنا سکے کیونکہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی تو بہت زیادہ ہے اس کے سامنے سے، اور جب ہیرو ہو جاتا ہے، شخصیت پرستی کی لہر چل رہی ہو، تو پھر لوگوں کے سامنے تو یہ ہوتا ہے کہ ہیرو غلطی بھی کرے تو اسے برملا روکا نہیں جاتا، جس سے پھر لیڈر جو ہے وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت بھاری شکست ہو جاتی ہے۔ اب یہ چاہیے یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بھی تھے، کہ وہ کسی کارکن کو جو کہ کارکنوں میں موجود ہوتا اس کو ٹکٹ دیتے، اور پھر اپنی تمام توانائیاں جو مہرو بانو کو کامیاب کرانے کے لگائی ہیں وہ بھی لگا دیتے، اور عمران خان صاحب بھی یہ لگا دیتے، تو عمران خان صاحب نے بھی یہ وزڈم اور ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ شاہ محمود قریشی کو بتا دیں کہ دیکھیں اگر ایک کارکن ہار جاتا، سید یوسف اگرچہ دونوں طرف سرائکی وڈیرے ہی تھے اور جو شروع سے ہی اپر کلاس کے ہیں، تو اس میں سید یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی یہ دونوں خاندانوں کے ایک عرصے سے وہاں پہ یہ الیکشن لڑتے رہتے ہیں، پروفیشنل ہیں الیکشن لڑنے کے بعد، کہ یہ سید یوسف رضا گیلانی بھی جنرل ضیاء الحق کے یہ وزیر رہے، ضلع کونسل کے ممبر رہے، جیسے کہ شاہ محمود قریشی کے والد گورنر پنجاب رہے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہوتے، اس سے تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ کر آتے ہیں، سیاسی جماعتیں جوائن کرتے ہیں کہ ووٹ بینک ہے اور مقتدر قوتیں پاور میں لانا چاہتی ہیں، بس دو کوالیفیکیشن ان کے نزدیک ہوتی ہے جس کی خاطر یہ پھر پارٹیوں میں آتے ہیں، پھر وہ اپنا مستقل وزیر بناتے ہیں۔ تو ان دونوں خاندانوں میں کوئی فرق تو ہے نہیں، وہ بھی خاندانی وراثت کے حامی، لیکن ایک پھر مقابلہ ہو جاتا ہے ایک کارکن کا خاندانی وراثت کے خلاف اور ایک خاندانی وراثت، تو اس سے ایک طبقاتی شعور کی لہر بھی پیدا ہوتی جس کے ذریعے سے بہت آسانی سے سید یوسف رضا گیلانی کو شکست دی جا سکتی اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا، تاریخ میں جو نام ہوتا، وہ ان کے وزڈم کو بھی سلام دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں
جو ایلیٹ کلاس کی حکمرانی ہے اس کو بریک کرنے میں ایک ایلیٹ کلاس کے ہی جاگیردار نے مخدوم شاہ محمود قریشی نے ایک زبردست کام کیا، لیکن شاہ محمود قریشی کے اس میں مقصوم میں جس کو کہتے ہیں، یعنی قسمت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ بات کر سکے کہ اس نے ایک بہت پولیٹیکل گریڈی پن اور انہوں نے اپنے خاندان کے تصور کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عوام کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ایک آزاد امیدوار کے طور پر ایک کارکن کھڑے ہوئے، اگرچہ وہ کچھ پروفاب نہیں کر سکے، لیکن اتنی بات تو یہ ضرور ہوئی کہ ان کے کھڑے ہونے سے لوگوں میں ایک سوچ، کارکنوں میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کیا ہم کارکن صرف مظاہرے ہی ہیں، کیا ہم ایک مزدور ہیں، کیا الیکشن جو ہے یہ الیکٹیبل ہی لوگ لڑتے رہیں گے، کیا عمران خان صاحب کی یہ سب باتیں جھوٹ فریب ہیں کہ میں خاندانی سیاسی وراثت کے خلاف ہوں، لیکن وہ خاندانی سیاسی وراثت کو قائم رکھتے ہوئے وہ مہر و بانو قریشی کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لوگوں نے، ملتان کے لوگوں نے، اب ملتان کے لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو اس لیے پھر 20,000 مارجن سے مہر و بانو کو شکست ہوئی اور ایک بڑا جاگیردار کا ولی عہد شہزادہ جو ہے علی موسیٰ گیلانی کو کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو کہ خیال پرست ہیں اور بلائنڈ ہیں ایک شخصیت کے حوالے سے، تو مجھے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے شکست دے دی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی ایم کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو پھر تو یہ شکست فتح شکست میں بدل جاتی، اور یقیناً یہ بدل جاتی اگر یہاں پر اگر وہ کسی کارکن کو ٹکٹ دے کر لڑایا جاتا تو بہت ہی بڑی بات ہوتی، بڑی انقلابی بات ہوتی، ایک فیز چینج ہوتا، ایک سٹائل چینج ہوتا جس نے کہ پاکستان ہر کی سیاست کو متاثر کرنا تھا، اور اس کا سہرا جو تھا وہ عمران خان صاحب کے سر بننا تھا۔ تو جو ایک یہ ایک چینج وہ تھا، گیم چینجر تھا، اس کو روک دیا، تو وہ نہ ہو سکا، تو اس میں لوگ تو ریئیکٹ ہونے تھے، تو لوگوں نے، جو ملتان کے لوگوں نے، ملتان پی ٹی آئی کے ورکرز نے ایک لیسن دیا ہے۔ اب اس کی تلافی عمران خان صاحب کیسے کریں گے؟ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے کہ اس وقت بلا شبہ وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن لوگ اس، اور یہ شک جو ہے کہ اب مزید پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب تک کہ ڈیفیٹ نہ دے دیں لوگ تو لوگ جمے رہیں گے، لیکن جب پھر عمران خان صاحب کو جیسے پہلے پاور ملی، پرائم منسٹر ملے اور ناکام ہو گئے، تو پھر لوگوں میں اب یہ سوچ تو ہوگی کہ عمران خان صاحب کے پاس تو 9 سال سے پی کے کی حکمرانی ہے، اور 4 سال سے جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کے پاس ہے، تو گلگت بلتستان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، تو کیا پرفارم کیا یہ جو بارش مونسون زیادہ آیا، کتنے لوگ تباہ ہو گئے ڈی خان میں اور راجو پور میں، تو ان کے لیے جب کہ 1 سال پہلے سے موسمیات کے اداروں نے، عالمی اداروں نے وارننگ ایشو کر رکھی تھی کہ اس دفعہ مونسون زیادہ آئے گی، تو یہ تو صوبائی حکومتوں کا فرض بنتا تھا کہ راجن پور سے تعلق رکھنے والے عمران خان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے زمانے میں کوئی ایسے پوری موسمیات کے محکمے کی منسٹر ہوں ڈی جی خان سے، اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کر سکتے، جبکہ بہت آسانی سے
اگر واٹر ریچارج ٹیوب ویل سے لگوا دیے جاتے تو 20,000 10-20,000 لگانے جاتے. 8 ڈایاگرام کے بارے میں جو میں ٹیکنیکل رپورٹ حاصل کر چکا ہوں وہ یہ کہ 8 ڈایاگرام کے جو ریچارج ٹیوب ویل ہے تو زیادہ خرچ بھی نہیں آتا ہے, زیادہ سے زیادہ 50,000. اگر یہ 20,000 ڈی جی خاں اور راجن پور نشیبی علاقوں میں اور گزرگاہوں میں جو کہ ندی نالوں کی گزرگاہیں ہیں, اگر وہاں پر یہ ان کی تنصیب کر دی جاتی, لگا دی جاتی, تو بارشوں کے پانی کا, سیلاب کے پانی کا بہت بڑا حصہ زیر زمین جو تھا ذخیرہ کیا جا سکتا تھا. اور ایک وہ پانی جو کہ تباہی لایا, وہ پانی جو کہ دولت تھا جس سے کہ فصلیں پیدا کی جا سکتی تھیں, یہ سب کچھ کر سکتے تھے. تو یہ عمران خان کی پنجاب حکومت کی ناکامی ہے, اسی طرح سرحد میں ناکامی ہے. باقی اس کا تو ہم کہنا ہی کیا کہ زرداری کی تو دولت حال سے حکومت ہے, وہ بھی کراچی میں واٹر اسٹوریج بنا سکتے تھے, کراچی کے شہریوں کو میٹھا پانی فراہم کر سکتے تھے, کمرشل یوز کے لیے فراہم کر سکتے تھے. تو 5,000 اگر وہاں پر اسٹوریج قائم کر دیے جاتے ہیں. اسٹوریج مہنگے ہیں لیکن واٹر ریچارج کے جو نان سیو زدہ علاقے ہیں, شہر ہیں, گاؤں ہیں, دیہات ہیں, تو وہاں پر ایک موومنٹ کے ذریعے سے واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگائے جا سکتے تھے. ایک 8 ڈایاگرام کا جو وہ ہے ٹیوب ویل ہے, تو اس میں وہ 1 سے 6 کیوسک پانی تک جو ہے وہ سپیٹ سکتا ہے. تو اس سے کتنا پانی زمین میں سمیٹا جا سکتا تھا, ذخیرہ کیا جا سکتا. کالا باغ ڈیم یا دوسرے ڈیم بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. ڈیمز بننے چاہیے, جھیلیں بھی بننی چاہیے, اوپن اسٹورز بھی, لیکن آپ اوپن اسٹور تک بات معلوم رکھتے ہیں, آپ لوگ نہیں کرتے. اس سے زمین کا پانی بھی میٹھا ہوتا اور پھر اس پانی سے فصلوں کی کاشت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. تو ناظرین کرام, یہ لوگوں کو علم ہے کہ یہ سب ایک ہی جیسے, یہ سبھی لوگ دیکھیں بیک وقت یہ اپوزیشن میں بھی ہیں. اب عمران خان وفاق میں اپوزیشن میں ہے, پنجاب میں حکومت میں ہے, KPK میں حکومت میں ہے, اور دوسرے اپنے ان کو حکومت میں ہیں. اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے تو صوبائی حکومتوں کو بڑے اختیارات حاصل ہیں. تو ناظرین کرام, اس حوالے سے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اب یہ ایک لڑائی ہے ایسے زمانے میں, ایسے وقت, الیکشن کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 6 سیٹیں جیت گئے ہیں. اب ان میں سے ایک ہی سیٹ اپنے پاس جو کہ پہلے سے ان کے پاس ہے, جس کا انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے. یعنی جن سیٹوں کا ریزائن کیا ہے انہیں کا الیکشن. اصل میں عمران خان صاحب وہی گیم کر رہے ہیں جو کہ جب, ناظرین کرام میں آپ کو تاریخ میں لے جانا چاہوں گا کہ جب غلام مصطفیٰ خان صاحب بہت بلیو آئیڈ تھے, بہت اعتماد تھا پرائم منسٹر کا, پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا. پھر جب وہ محروم ہو گئے تو پھر انہوں نے پریشر پالیٹکس کی, اور جب پریشر پالیٹکس کی تو لاہور کا ایک الیکشن تھا تاج پورے. تو اسٹریٹجی جو بنائی گئی کہ بھٹو کو پریشان کیا جائے اور پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ وہ اس کو پنجاب کی حکمرانی دے, تو اس کے لیے پھر جو اسٹریٹجی بنائی گئی وہ یہی تھی کہ جو مطلب غلام مصطفیٰ خان کے گروپ کے جو MNAs تھے اور MPAs تھے ان کو باری باری ریزائن کر کے الیکشن لڑوانا تھا, یعنی بھٹو کی حکومت کو اس طرح ڈس پاپولر کرنا تھا. تو عمران خان صاحب بھی جو یہ الیکشن کی اسٹریٹجی اختیار کی کہ قومی اسمبلی سے صرف ریزائن کیا, جبکہ صوبائی اسمبلی کو قائم رکھا. اور یہ قائم رکھنا اچھی بھی بات ہے کہ یہاں سے وہ طاقت حاصل کر کے وفاق کی حکومت جو PTM کی بنوائی گئی ہے اس کے خلاف وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف وفاقی حکومت کے لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن, وسط مدتی الیکشن. تو ناظرین کرام, اس بارے میں جب کہ پاکستان ایک اپنے
ایک گیم چینجر کے دور سے گزر رہا ہے. یہاں پر بہت زیادہ کلیش موجود ہے، تضاد موجود ہے امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اور چائنا اور پاکستان کا سی پیک کے حوالے سے. تو اس میں تو بہت محتاط اس سے کہ اس میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائے مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو امریکہ لایا ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ پی ڈی ایم کو جو طاقت کے ذریعے سے، عوامی طاقت کے ذریعے سے، جبکہ پاکستان پہلے ہی بہت شدید بحران کا شکار ہے، ہمیں ایک یہ بات نہیں ہو سکتی کہ الیکشن ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن اب سال ایک ہی تو باقی رہ گیا ہے. تو اس میں گزاری آئے کہ اس کے بارے میں وہ سوچتے. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے اب دو باتیں کر سکتے تھے. ایک تو جو ایک سال ٹینیور رہتا ہے عام الیکشن کو، تو اس میں اپنی صوبائی حکومتوں کی کارکردگی اتنی شاندار بناتے کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں وفاق میں بھی حکمرانی. تو یہ ایک بات ناظرین کرام، بہرحال یہ ایک تشویشناک بات ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے اور لوگ سوچیں گے بھی. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں، اب چلیں وسط مدت ہی الیکشن ہی کروا دیں. اب میں تو یہ ڈیموکریٹک سے کہ جب یہ 8 میں سے 6 سیٹیں جیت گئے ہیں عمران خان صاحب، تو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کچھ بہتر پرفارم تو نہیں کر رہے ہیں. وہ ان کا جو پرفارمنس ہے وہ تو عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس سے بھی بدتر ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب کی ماضی کی نواز شریف کی حکومت اور زرداری کی حکومتوں سے پرفارمنس جو ہے وفاقی حکومت کی وہ بدتر تھی. یہ اس سے بھی سنگین بدتر ہے. لوگ بہت جناب خالد مسعود خالد صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں لیفٹ کے، قصور سے ان کا تعلق ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ قصور میں 2 شخصیتیں پیدا کی ہیں. ایک تو خاتون اول بشرا عمران صاحبہ، اور ایک بائیں بازو کے بہت بڑے اسکالر مسعود خالد صاحب ہیں. انہوں نے پنجاب کہا، انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے اصل میں اقتصادی معاملات ہیں. لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ امریکہ یا وہ دوسری چیزیں وہ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ یہ امریکہ کے خلاف ہی بیانیہ تو ہے جو کہ عمران خان کو اتنا پاپولر بنا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے مہنگائی کے حوالے سے اچھا پرفارم کیا. اس نے اس کو مضبوط کیا کہ لوگوں کو عمران خان بہتر لگنے لگا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان حکمران تھے تو عمران خان کو لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہے تھے. تو لیکن جب آنے والے لوگ اس سے بھی بدتر آئے تو لوگوں نے پھر اس بیانیے کو بھی تسلیم کر لیا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ امریکہ لایا ہے، مجھے ہٹایا گیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ضمنی الیکشن میں اتنی شاندار فتح ملی، اس کی ایک وجہ تو یہ بیانیہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امریکہ کی طرح کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت ہوشیاری اور سمجھداری سے ذوالفقار علی بھٹو کے جو امریکہ نے انہیں ہٹایا تھا اور عبرت کا نشان بنایا، پاکستان کے عوام کو بڑے لیڈر سے محروم کیا، تو وہ جو دکھ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں تھا تو لوگ تو مداخلت امریکی انداز. تو یہ جو اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کا جو بیان آیا کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں، پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور خطرناک ملک جو ہے وہ ایٹمی اثاثے رکھتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ کہ پاکستان کبھی بھی دنیا کی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. جبکہ پاکستان سے زیادہ تو امریکہ تو 2 دفعہ استعمال کر چکا، سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے خلاف اور جنگیں مسلط کی، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو اسی
اجلاس میں انہوں نے اس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسے موقع پر خیال کیا جو کہ دوسرے یا تیسرے الیکشن تھا، جس پر کہ عمران خان صاحب نے خوب کریٹیسائز کیا. اگرچہ پی ڈی ایم کی حکومت اور دوسرے وہ بھی مجبور ہوئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے عمران خان صاحب دی اور جو بائیڈن کے بیان نے جو ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا عمران خان صاحب نے، جو پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ واقعی اب اگر پاکستان کو امریکی غلامی سے نکال سکتا ہے یا مزید پاکستان کو جو امریکی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی جو ہے وہ ہے عمران خان. لیکن یہ تو امریکن کی بات ہے کہ لوگوں کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو خاندانی وراثت کے حوالے سے اپنی پارٹی کے ایک خاندانی وراثت کے علم بردار، سیاسی وراثت کے علم بردار، ان کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اتنا بڑا دباؤ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سب باتیں ہیں اور یہ اس حوالے سے ہر پاکستانی کو میں دعوت دوں گا کہ نیشنل ایشو اور لوکل ایشو زیادہ سے زیادہ اس لیے کہ پاکستان سامراجی قوت نے پاکستان کے عوام سوچنے سلب کیا ہے، روکا ہے کہ لوگ سوچے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سیلاب کے دنوں میں بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ لیفٹ کے لوگ جو کہ بہت سیریٹ ہوتے ہیں اور بڑے عوام دوست ہوتے ہیں، وہ بھی کہ سیلاب کے حوالے سے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کیسے بچا جا سکتا تھا، کیا کیا ذمہ داریاں تھیں حکومتوں پر. اور ایسے میں جب کہ عالمی موسمیات کے اداروں نے اور پاکستان کے موسمیات کے ادارے نے جو وارننگ ایشو کر دی ہے دوبارہ کہ آئندہ جو مونسون ہوگا وہ موجودہ مونسون سے زیادہ سنگین ہوگا، مثلاً کہ زیادہ تباہی آئے گی، تو ہمارے لیفٹ کو اس پر اس ایشو کو لے کر چلنا چاہیے تھا، عوام کو بتانا چاہیے تھا اور اس کا حل دینا چاہیے تھا، جبکہ حل موجود ہے کہ آپ اوپن بھی پانی کے اسٹوریج قائم کیجیے اور زیر زمین کی اسٹوریج کیجیے، اور زیر زمین اسٹوریج بہت سستے، آسان اور بغیر کسی خرچے کے ہیں، صرف ایک دفعہ انسٹال کرنا ہوتا ہے. واٹر ریچارج ٹیوب ویل کو بور کرنا ہوتا ہے، 50 فٹ تک کا وہ کافی ہوتا ہے، پائپ لگانا ہوتا ہے اور پھر لا آف گریوٹی کے ذریعے زمین خود اپنی جو کشش اس کے اندر جو پیدا کرتی ہے وہ خود پانی کو بغیر کسی یعنی پانی نکالنے میں تو زور لگتا ہے، انرجی خرچ جاتی ہے، لیکن ڈمپنگ میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، وہ خود کار طریقے سے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے آنریبل جو ایریگیشن انجینئر ہیں جناب سیف الرحمان ملک صاحب راجن پور کے ہیں، زمیندار بھی ہیں، پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈمپنگ کی کیپیسٹی ہے یہ ایکسپلور کی کیپیسٹی سے 2 گنا 4 گنا 6 گنا تک، اور یہ خود کار طریقے سے مسلسل چلتی ہے. جب بارش کا پانی آئے گا وہ ٹپکے گا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک واٹر ریچارج ٹیوب ویل جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ 20 سے 25 سال تک ہے، کچھ ختم ہو جاتا ہے 20 سے 25 سال تک وہ ہمارے بارشوں کے پانی کو، سیلاب کے پانی کو زیر زمین کرتا رہے. نظر اکرام لیفٹ کو تو نہیں چاہیے تھا اس سوال لے کر سامنے آتے ہیں، لیکن لیفٹ کی نے بھی اس حوالے سے مایوس کیا تو انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. جب تک توجہ دینی چاہیے، اس کو ایشو بنانا چاہیے. سیلاب سے اب تک 2 مہینے کا یہ عرصہ ہوگا، اس کو ایشو، اور اب بھی اس کو ایشو بنا کر لوگوں میں جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں غریبوں کی ہلاکت ہوئی، لاکھوں گھر
ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی لاکھوں ایکڑ۔ یہ باتیں تو حکمران خود بھی کہتے ہیں کہ لاکھوں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، گھر ہو گئے، لوگ بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یہ تو حکمران سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن لیفٹ یہ حل کیوں نہیں پیش کرتا؟ یہ حل تو پیش کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ ان کی مجرمانہ حکمرانوں کی غفلت رہی ہے کہ انہوں نے واٹر ریچارج ٹیوب ویل کیوں نہیں لگائے زیر زمین ذخیرہ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، میں پھر بات سے بات آگے چلی گئی، لیکن میں آپ سے، عوام سے، لیفٹ کے کارکنوں سے بھی کہوں کہ آپ دائیں بائیں آپ کسی ایک ایشو کو، یہ تو حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پاپولر ایشو ہو، جو بڑا ایشو ہو، عوامی ایشو ہو، اس سے لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیا جائے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کا اس زمانے میں ایک غلغلہ اٹھایا گیا جماعت اسلامی کے ذریعے، کیا تھا؟ یہ 2 مہینے 4 مہینے ہٹ کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ سیلاب کے دنوں میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سیلاب سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور حکمران ایسا کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ لیفٹ والے بھی اسی میں چل پڑتے ہیں۔ لیفٹ کے کارکن بہت زیادہ سیزنڈ ہوتے ہیں، عوام دوست ہوتے ہیں، وہ پسے بٹوین دا لائنز، پس پردہ قوتوں کی، حکمران قوتوں کی حرکتوں کو جان دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے چاہیے تھا کہ وہ کنسنٹریٹ کرواتے ہیں۔ اور اب اس میں جو پھر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے سے جو ایک بھاری غلطی ہوئی، اور وہ غلطی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کروائی، اس کے ذمہ دار وہ ہیں زیادہ۔ ورنہ اگر شاہ محمود قریشی خود ایک ورکر کو یہ کرواتے تو ورکرز میں کتنا ان کا مقام بلند ہوتا، عوام میں ان کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا۔ ایک پاکستان کی سیاست کا رخ جو کہ جاگیرداروں نے اس کو اپنا خاندانی سیاسی وراثت بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک توڑ پیدا ہوتا، ورکرز میں ایک اعتماد بڑھتا کہ یہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں، عوام کو بھی یہ ہوتا کہ نہیں یہ بھی ایک جیت سکتے ہیں، اس کے لیے تو کروڑ پتی ہونا ہی کافی ہے۔ تو ایک لہر آئی، تو یہ جو ایک بھاری غلطی، اس کو بھی آپ کیسے عمران خان صاحب اس کا مداوع کرتے ہیں، کیسے دور کرتے ہیں، یہ سب باتیں لیکن غلطیوں کو درست ورکرز کروایا کرتے ہیں، اور ملتان کے ورکرز نے زبردست اپنا ایک خاموش رہ کر ایک احتجاج نکال دیا۔ تاکہ باتیں آپ کو پسند آئیں، شیئر مت بھولیے گا، کیونکہ لوگوں میں باتیں یہ ڈبیٹ کا حصہ بن گئی ہے۔